मौलाना की दी गई धमकी के जवाब में हुकूमत घबराई हुई है या अकड़ाई हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से दरवाजे खोले हैं या दीवारें ही गिरा दी हैं? एक तरफ मौलाना का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ में लाने का इंदिया, तो दूसरी तरफ हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज कौन से बड़े केसेस उड़ा दिए? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी करीब के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रही थी और फिर उसके दरवाजे अक्सर बंद हो गए, जिसके बारे में बात अलीमा खानम साहिबा ने आज भी की है। उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर को कहा गया था कि संगजानी पे बैठ जाएं, 20 दिन में रिहा कर देंगे, जिसकी तरदीद कल से ही बैरिस्टर गौहर कर चुके हैं और इससे पहले भी अलीमा खानम ने यही बात की थी। फिर सवाल ये पैदा हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी मुज़ाकरात करेगी किससे, उस कमेटी के मुतालिबात होंगे क्या? क्योंकि पहले तो फाइनल कॉल के हवाले से मुज़ाकरात थे और मुज़ाकरात की शराइत थी। उसमें बात यह थी कि हम वहां से वापस आ जाएंगे अगर आप हमारे कैदियों को रिहा कर दें। वहां पे बात यह थी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा कर दें। वहां पे बात यह थी कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमारा मैंडेट हमको वापस करें। लेकिन अब जब ये वहां पर मौजूद ही नहीं है तो फिर मुज़ाकरात की टर्म्स क्या होंगी? एक मौका यह है कि दूसरे हफ्ते में, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल का ऐलान कर चुकी है कि हम फिर से सड़कों पे होंगे। उधर से मौलाना ने भी कह दिया हुआ है कि हम भी सड़कों के ऊपर होंगे। और मौलाना की धमकी जो है वो किसी हद तक जायल करने की कोशिश आज वफाकी हुकूमत ने की है, दूसरे मरकजी उलमा को बिठा के उनकी तरफ से जो बात की गई है। अब उसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये सियासत वाला जो मामला है, इसमें जो मदारिस वाला मामला उसको घसीटने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं होगा। अब मौलाना ने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप मुज़ाकरात के दरवाजे मजीद खोलेंगे या बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने यह कहा है कि इंसाफ हो या हमसे जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं, इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए, चाहे वो फरिश्ते हों चाहे वो इंसान हो, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत जो है वो मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है। यानी इसका मतलब ये, जब ये वो कह रहे हैं तो फिर कौमी हुकूमत की बाज़गश्त कहीं ना कहीं तो है। कौमी हुकूमत की तश्कील के हवाले से अगर कोशिश जाएगी तो फिर उसमें बात वो भी आएगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत कहीं ना कहीं पे तो जिंदा हो जाएगी। तो क्या वो मुतहम्मिल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी एक सवाल है। उमर अयूब साहब ने आज ये कहा कि 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनाई। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। अब अगले मरहले में सड़क पे आना है या सिर्फ सिविल नाफरमानी की तरफ जाना है? अपोजिशन लीडर सेनेट के शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा कि 26 नवंबर को पीटीआई के जां बहक कारकुनों की मुसद्दका तादाद 12 थी। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। वही बात कि अलीमा खानम साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान ने हिदायत की है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पिछली तहरीकों की तरह सिविल नाफरमानी की तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। जबकि वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब तहरीक इंसाफ कभी धरना देने की पोजीशन में नहीं आएगी। ये कैटेगोरिकली जवाब वफाकी हुकूमत की तरफ से है। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरवाजे नहीं खोले। वो जब ये कह रहे हैं कि इंसान हो या फरिश्ते हों, ये तो फिर उन्होंने दीवारें ही गिरा दी हैं कि जो भी मुज़ाकरात करना चाहे हमारे साथ मुज़ाकरात कर सकता है। अब इस ज़िमन के अंदर वफाकी हुकूमत की इंटेंशंस क्या होंगी? वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कॉम्प्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया। उनके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला हुआ है। इमरान खान पे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं और हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क जो है वो सौंप दिया गया। यही नहीं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम विंग, उसने बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की, इंक्वायरी की,
جس کے بعد کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ان کے ٹرائل کا بھی منصوبہ ہے۔ عمران خان کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A اور دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت یہ کارروائی شروع کرنے کا پلان بنایا گیا۔ اگر پینل کوڈ کا سیکشن 196 دیکھا جائے تو اس کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے اور مختلف جرائم پر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری ضروری تقاضا ہوتا ہے۔ تو یوں انٹینشنز وفاقی حکومت کی یہ لگ رہی ہیں کہ وہ اس کی منظوری دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے اکسایا لوگوں کو۔ ایک طرف فیصل وافدہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ تاثر بنانا چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اداروں کے خلاف ہے، یہ حکومت کمزور ہے اور حکومت بہت سارے اقدامات ایسے اٹھا رہی ہے جس کی وجہ سے توجہ دوسری جانب مبذول کروانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما یہ بات کر دے تو وفاقی حکومت کے نمائندگان پیر در پہ آ کے پریس کانفرنسز کر کے اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن فیصل وافدہ کی بات کی تردید کوئی نہیں کر رہا۔ تو یوں بادی النظر میں یہ انٹینشنز حکومت کی دکھائی دیتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور حکومت اپنے بچاؤ کے لیے ہر حربہ آزمانا چاہتی ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، وہی امین الدین خان صاحب جو جوڈیشل کمیشن کے تحت اس آئینی بینچ کے سربراہ بنے اور اس آئینی بینچ کے سربراہ بنانے میں حکومت کا کلیدی کردار تھا، انہوں نے 7 رکنی آئینی بینچ کے ساتھ فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے سے متعلق درخواستوں پہ سماعت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ ان عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اختیار، ان عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ آئینی بینچ نے حکومت کی ان عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا، لیکن صرف یہ اس درخواست کو مسترد نہیں کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ صاحب نے بھی ایک درخواست دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ سنانے سے پہلے آپ جو ہیں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس کا فیصلہ سنائیں، تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ آئینی بینچ وہ کیسز سن سکتا ہے نہیں سن سکتا۔ آئینی بینچ نے وہ کیس تو اڑایا کہ ان کی استدعا تو مسترد کر دی۔ عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سماعت کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ کی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونے سے متعلق جو ہے اس فیصلے کو روکنے کی جو درخواست تھی اسے مسترد کرتے ہوئے ان پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اور دوران سماعت عدالت نے جواد ایس خواجہ کے وکیل سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ آئینی بینچ کو تسلیم کرتے ہیں، جس پر ان کے وکیل نے کہا میں آئینی بینچ کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ کے وکیل سے کہا پھر آپ کمرہ عدالت کو چھوڑ دیں، جس پر وکیل نے کہا کہ موجودہ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن نے نامزد کیا، یعنی وہاں پر وہ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت کو تو مان گئے لیکن وہ کہتے ہیں دائرہ اختیار کو میں نہیں مانتا۔ تو اس ضمن کے اندر آدھی درخواست جو ہے اس کا فائدہ ابھی تک کا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دکھائی دے رہا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا، حکومت کی استدعا مسترد ہو گئی، لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر ایک اور کیس جو ہے وہ حکومت کے خلاف چلا گیا۔ اب اگلے دنوں میں 8 فروری کے الیکشن سے متعلق عمران خان کی درخواستوں کے اوپر بھی فیصلہ ہونا ہے۔ 3-4 دن کے اندر یہ جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ حکومتی سمت کا تعین کر دیں گے اور وہ یہ بھی تعین کر دیں گے کہ سیاست میں آگے راستہ دوسری جماعت کا کس حد تک ہے۔ جہاں پر موجودہ صورتحال ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اگر مذاکرات کے لیے میدان میں اتری ہے تو اس کے میدان میں اترنے کے ان کے فائدے کتنے ہوں گے، یا ان سے اب کوئی مذاکرات کرنا چاہے گا یا نہیں کرنا چاہے گا، ایک ایسے وقت میں کہ جب جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب باقاعدہ طور پہ کیٹیگوریکلی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو حزب اختلاف ہے وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کریم کے اندر وہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اب یہ پہل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہونی ہے، کیونکہ پارلیمان کے اندر حزب اختلاف کی جماعت ان کی ہے اور حزب اختلاف نے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ رابطے خود کرنے ہیں۔ اور اس وقت جب میدان کی سیاست جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے، جب آج سارے علماء بیٹھے اور علماء نے رد الدلائل ایک قسم کے دینے کی کوشش کی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے موقف اپنایا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو باتیں کی ہیں اس پہ بڑی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں۔ اب یہ ہوگا کیا
کہ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے اس میں چیزیں یہ ہیں کہ آپ ان کی رجسٹریشن کروائیں، اکاؤنٹس ان کے بنوائیں، تمام ذرائع جو ہیں وہ سامنے رکھیں کہ کن ذرائع سے یہ سارا ہوتا ہے. لیکن اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تو باتیں چل رہی تھیں، ان کے ساتھ تو معاملات طے ہو رہے تھے. پی ڈی ایم کے دور حکومت میں باقاعدہ بل کی شکل اس نے اختیار کرنا تھا، ایجنڈے کے اوپر چیز نہیں آئی تھی. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس پہ توپوں کا رخ جمعیت علماء اسلام فے کا پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہے، پی ایم ایل این کی طرف بھی ہے. جب موقف اعتراض کے طور پر جو اپنایا گیا کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ثوابدید ہے، تو آپ خیبر پختونخوا سے اس کی بات کریں، پنجاب کی کرنی ہے تو پھر پنجاب سے وزیر اعلیٰ مریم سے بات کریں، بلوچستان کی کرنی ہے تو پھر ادھر کے وزیر اعلیٰ سے بات کریں. جب یہ باتیں آئی ہیں تو یہ سوال پھر ان سے پوچھا گیا. میں نے پوچھا ان کے جو ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب، میں نے کہا جی غوری صاحب، وفاقی حکومت کا سٹینس تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو معاملہ صوبوں کا ہے، تو پھر صوبوں سے پوچھنے میں کیا آپ کو اعتراض ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے تو آپ کی اتنی ابھی مخالفت بھی نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیں، معاملات حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ چل رہا تھا یا پی ڈی ایم کے گزشتہ دور حکومت میں بات چل رہی تھی، جس وقت بتایا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، اس وقت ہم سے یہ کیوں نہ کہا گیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات طے کرتے ہوئے جب ہم نے اپنی یہ سفارش منظر عام پہ رکھی تو تب تسلیم کر لیا گیا، تب ہمیں کیوں نہ بتایا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں کیا پہلے معلوم نہیں تھا؟ انہیں معلوم تھا، اور انہیں معلوم تھا اور ہمیں اس حوالے سے بات نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی بدنیتی تب بھی تھی اور بدنیتی اب بھی ہے. تو اگر ان کی بدنیتی ہے تو پھر ہم بھی اپنا اعلان کر چکے ہیں. اب یہ جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے جو بمانگے دوہل بات ہے، حکومت کو ایک دھچکا اور کہاں پہ لگا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کی. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عادل بازئی کی درخواست کے اوپر سماعت کی. جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا 21 نومبر کا فیصلہ معطل کر دیا. عدالت عظمیٰ نے عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی درخواست پر عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت کو معطل کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے قومی اسمبلی میں پارٹی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپوزیشن بینچز میں جا کر بیٹھنے پر اسپیکر سردار ایاز صادق کو کارروائی کے لیے خط لکھا تھا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پر کیے گئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا. اب یہاں پر ایک اور قابل غور بات ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ الیکشن والا معاملہ تو آئینی بینچز میں جائے گا اور یہ اڑ جائیں گی ساری چیزیں. اب یہ الیکشن والا معاملہ یا قومی اسمبلی والا معاملہ یا سیٹ والا معاملہ، اب یہ تو گیا ادھر. اب اس میں فرق کیا ہے؟ ایک منتخب ہو کے آ چکا، منتخب ہونے کے بعد اس کی رکنیت معطل ہوئی اور وہ کیس وہاں پر گیا. ایک یہ ہے کہ منتخب ہوا ہی نہیں یا وہ منتخب تھا کسی اور کو کر دیا گیا، تو وہ ہے دھاندلی کا کیس. تو دھاندلی کا کیس ابھی تو 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو دھاندلی کا جو درخواست دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے وہ تو لگی ہوئی ہے. اب اس میں 2 دن بعد کیا فیصلہ منظر عام پہ آتا ہے، وہ فیصلہ جو ہے وہ پورے منظرنامے کو تبدیل کر دے گا، اور پھر وفاقی حکومت یا تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوگی یا خوشی کے شادیانے بجا رہی ہوگی. دیکھیے کہ اس گرم ماحول کے اندر کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور ملک کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.